बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सही हदीस। पिछले दिन हमने पढ़ा, जब हमने मीनिंग इंपॉर्टेंस प्लेस ऑफ हदीस, इसमें हमने पढ़ा कि जो हदीस का जो कंपाइलेशन हुआ, तो उसमें फिर हदीसों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनको तकसीम किया गया। और जो हदीस की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, उनमें से चार कैटेगरीज पर हम यहाँ जो आपके यूनिट, इस यूनिट में जो चार बुनियादी काइंड्स हैं, उनमें सही, हसन, ज़ईफ और मौदू, इन पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो आज जो हमें बात करनी है वो है सही हदीस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सही हदीस, या इसके क्या क्राइटेरियाज वगैरह, सिर्फ मीनिंग पर ही हम बात नहीं करेंगे, वेरी इलॉबरेटेड डिस्कशन इस पर इंशाल्लाह होगा। Sahih hadith means a musannad hadith which has been narrated by a pious person who has a firm memory from a pious person who is good in his memory until the chain of narrators reaches to the Prophet or his companions or to Tabi. It is neither shad nor muallaq. ये पहले वाला हिस्सा अगर क्लियर हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सही हदीस किसको हम बोलते हैं। सबसे पहली बात, सही हदीस के लिए आगे हम पढ़ रहे हैं कि इसके जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। लेकिन जब हम जनरल कॉन्सेप्ट देते हैं कि सही हदीस हम किसको बोलते हैं, तो बुनियादी तौर पर जो शख्स सही हदीस को नरेट करता है, जो इसको रिवायत करता है, नकल करता है, सबसे बेसिक चीज उसके लिए, दो चीजें उसके लिए बेसिक हम समझते हैं। द फर्स्ट वन इज ही शुड बी पायस, यानी मुत्तकी होना, परहेजगार होना, गुनाहों से बचने वाला होना चाहिए, और उर्फ आम में जाना पहचाना शख्स हो जिसके बारे में लोग ये कह रहे हो कि ये वाकई एक परहेजगार आदमी है। दूसरी बात, ही शुड हैव अ रिटेंटिव मेमोरी, उसकी मेमोरी पर किसी को कोई शुबा ना हो। और हाफिजा होना बहुत जरूरी है, और इसमें बहुत सारी जो मतलब हमारे जो चेन ऑफ नैरेटर्स है, उनमें बुनियादी दर्जे पर वो कम से कम कुरान के हाफिज हुआ करते थे, बुनियादी दर्जे पर। हालांकि ये सबके साथ नहीं है, लेकिन बुनियादी दर्जे पर आमतौर पर यही देखा जाता था कि मतलब कम से कम जो है कुरान उनको जबानी हिफ्ज हो। दे शुड लर्न दैट, कमिट टू मेमोरी, या जिसको हम लर्न बाय हार्ट कहते हैं। तो उसके बाद जो चेन चलती है, वो चेन डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जानी चाहिए, या कम से कम ताबी तक पहुंच जानी चाहिए, या फिर किसी सहाबी तक पहुंच जानी चाहिए। यानी मिनिमम लेवल है उसकी चेन जो है वो ताबी तक जाती है, और फिर ताबी से आगे कंपेनियन तक जाती है, और कंपेनियन से आगे यानी सहाबा से जाती है, सहाबा के बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसमें किसी भी किस्म की दो खराबियां नहीं होनी चाहिए, शाज नहीं होना चाहिए और मुअल्लल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बारे में आगे बात। फिलहाल आप इसी तरह टेक्निकली इसको याद रखेंगे, शाज नहीं होना चाहिए और मुअल्लल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे इस पर बहस होगी, आगे मैं बताऊंगा शाज क्या होता है और मुअल्लल क्या होता है। Sahih Hadith are the authentic traditions which are transmitted through an unbroken chain of narrators with sound character and memory. वही बात फिर से, यानी सही हदीस एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन को हम कहते हैं, एक मुस्तनद हदीस को हम कहते हैं। वो हदीस जिसमें चेन ऑफ नरेटर्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चेन बीच में कटी हुई नहीं हो, जो सिलसिला रिवायत है वो इंटैक्ट है, उस शख्स से लेके बराबर ताबी तक या सहाबी तक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक डायरेक्ट। और इसके अलावा उस शख्स का पर्सनल कैरेक्टर, यानी जो मैंने कहा पाइटी, उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए, उसकी मेमोरी सही होनी चाहिए। Such a tradition should not clash with any of the Islamic beliefs and must not suffer any weakness or any other hidden defect. और इसके अलावा जो इसके इसके जो अहम जो चीजें हैं, जो जो जिन वो क्राइटेरियन है जिसको ये पास करना चाहिए, वो ये है कि किसी जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इस्लाम की है, उनके खिलाफ हदीस ना जा रही हो। बज़ाहिर लग रहा है कि हदीस सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और किसी परहेजगार ने हम तक पहुंचाया और उसकी मेमोरी भी ठीक है, इसका चेन ऑफ नरेटर सिलसिला असनाद भी सही है। लेकिन अगर बीच में ये जो आम जनरल अहकाम है कुरान के, और जो हमारा अकीदा, उस यानी जो जो डॉगमाज और जो प्रैक्टिसेस इस्लाम के हैं, जो नोन टू पब्लिक है, ये जो सब जानते हैं, वो उसके खिलाफ नहीं जाता हो,
یہ حدیث اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہو. اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور باہر کوئی اور ڈیفیکٹ جو محدثون کی نظر میں جن کو وہ ڈیفیکٹس کہتے ہیں، آگے چل کر یہ ساری چیزیں ڈیفیکٹ کیا کیا ہوتا ہے، کوئی اور ڈیفیکٹ اس میں نہ ہو، تب جا کے اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. اٹ از دا فرسٹ کیٹیگری امنگ دا ایکسلنٹ حدیث. اور جو سب سے معتبر ترین حدیثیں جو ہوتی ہیں ان میں یہ پہلے درجے کی عمدہ ترین احادیث میں اس کا درجہ پہلا آتا ہے. Any hadith under this category is genuine اور and has passed all tests. جب بھی کسی حدیث کے بارے میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ حقیقی طور پر اس کی تحقیق ہوئی ہے، اور تحقیق کے بعد اس میں سارے جو ٹیسٹس اس کو پاس کرنے ہوتے وہ سارے ٹیسٹس پاس کر کے اس کو اب مستند قرار دیا گیا ہے، اس کو اب صحیح قرار دیا گیا ہے. The reputation of reporters of hadith in this category is of high status due to high level of scrutiny before accepting the hadith. اور جو اس میں روایات کرنے والے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو چین آف نریٹرز ہوتے ہیں، جو سلسلہ روایت آگے بڑھاتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے ان کا حدیث میں، ان کی لیول سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ان لوگوں کا گروہ ہے جو سب سے معتبر ترین سمجھے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے حدیثوں کے جانچ پڑتال کا ان کا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. اسی وجہ سے ان کے حدیث پر ہم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. And one such collector was محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ الجوفی، جس کو ہم امام بخاری کہتے ہیں. is popularly known as امام البخاری. یہ پورا نام میں نے اس لیے لکھا کیونکہ آپ کو کبھی کبھار جو ہے شارٹ آنسر یا ایم سی کیوز میں آپ کو پوچھا جائے گا نام، تو یہاں پر ہم نے لیا. یہ سب سے مطلب اس درجے کا ہے، جس طرح ہم امام بخاری کو بہت زیادہ معتبر ترین سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے اس درجے کے امام وہ ہوتے ہیں، اس درجے کے محدثون وہ ہوتے ہیں. The hadith in this category are highly rated by Muslims. اور اب یہ صرف محدثون کی نظر میں، مفکرون کی، یا جو ہمارے پاس جو اس کے علاوہ جو جورسپروڈنس کے ساتھ ہمارے فقہا کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو عام اوور آل جو امت ہے اس میں سارے لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہیں. صحیح احادیث کا درجہ اس کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے امت میں. The hadith in this category are highly rated by Muslims. So اب ہم بات کریں گے کہ جب ہم نے بات کی کہ اس حدیث کا بنیادی طور پر ہم سمجھیں گے کہ بنیادی طور پر یہ حدیث جو ہے یہ کس لیول کی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں جو یہ حدیث ہم تک پہنچاتے ہیں ان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ان کی میموری کیسی ہونی چاہیے. لیکن اس حدیث کو کس طرح سے صحیح قرار دیا جاتا ہے، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہے، بنیادی طور پر ہم کب اور کس طرح سے کسی حدیث کو صحیح کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس یہ اصول ضوابط ہے. اور اس کا پہلا ہے اتصال سند، دوسرا ہے عدالت، تیسرا ہے حفظ، چوتھا ہے عدم شاذ، وہاں پر لفظ آیا تھا شاذ، اور پھر عدم علہ جو معلل میں نے وہاں کہا تھا. اور یہ جو اگر آپ دیکھیں گے if we count it، اتصال سند ایک، دوسرا ہے عدالت، میں ایک ایک کر کے کیوں بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو بعد میں اس کی وجہ بتاؤں گا. اس کے بعد آتا ہے تیسرا حفظ، چوتھا آتا ہے عدم شاذ، اور پانچواں آتا ہے عدم علہ. یہ ساری چیزیں یعنی یہ 5 سرٹیفکیٹ جس حدیث کو ملتی ہیں اسی حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے. یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے. جس کو یہ 5 سندیں جس حدیث کو ملیں گی، یہ 5 ٹیسٹ جو پاس کرے گا، اسی کو ہم صحیح کے درجے میں رکھتے ہیں. لیٹ اس کنسیڈر اتصال سند. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی. واٹ از اتصال سند؟ اتصال کا مطلب ہوتا ہے وصل، سند کے ساتھ سند متصل ہے آپس میں، بیچ میں کٹی ہوئی نہ ہو. It means that a continuity of the chain must be preserved and the completeness of the chain of transmitter should go all the way back to the final authority. اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بیچ میں چین آف نریٹرز کہیں پر کوئی شخص جو ہے فلاں سے روایت نہ کرے. What does فلاں mean؟ یعنی کوئی شخص دوسرے کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ یوں ہی تکا لگا کے بولتا ہے کہ
پھر مجھے کسی نے بولا، وہ کسی نہیں چلے گا. پورا پتا ہونا چاہیے اس چین کے سارے لوگوں کو، ہم پوری طرح سے جانچ پڑتال کے بعد، اور وہ سارے لوگ جانے پہچانے ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور ان کا حفظ اعلیٰ درجے کا ہو، تو تب جا کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ آپس میں متصل ہے، وہ کہیں پر منقطع نہیں ہے، وہ بیچ میں ٹوٹی ہوئی لنک نہیں ہے. یہ ہو گئی سند. دوسری بات، عدالت. اٹ مینس دیٹ ایوری نیریٹر آف دا چین. ابھی تک ہم نے کہا کہ بیچ میں کوئی کٹا ہوا شخص نہ ہو. کوئی کہتا کہ میں نے فلانی سے سنا، نام پتا نہیں، اس کو جانتا ہی نہیں ہے، یوں ہی بتا دیا کہ فلانی سے جائے، یا کسی ایسے شخص کا نام بتا دیا جو نام سرے سے ہی، جس سے ناواقف ہیں لوگ، جس کو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ، تو اس سے ہم حدیث نہیں لیتے ہیں. صحیح حدیث اس سے اس طرح سے روایت نہیں ہوتی ہے. تو سند کے اعتبار سے یہ ساؤنڈ لوگ ہونے چاہیے، بہت سارے لوگ ان کو جاننے چاہیے، اور یہ عرف عام میں جو لوگ سند میں ہوں وہ جانے پہچانے ہوں. پھر آتی ہے عدالت. وہ عدالت کن کے بارے میں؟ اب ایک ایک کر کے، مثال کے طور پر ایک روایت میں 4 بنیادی اشخاص ہیں، 5 یا 6 لوگوں نے اس سند میں 6 لوگوں کے نام ہیں. ان ناموں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اٹ مینس دیٹ ایوری نیریٹر آف دا چین، یہ سارے کے سارے لوگ جو چین میں ہیں، مسٹ بی سین اینڈ پائس مسلم. یہ پہلی کیٹیگری میں یہ سمجھدار ہو، لوگوں کے سامنے یہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے اس کا دماغ ٹھکانے پر ہے، اس کا دماغ صحیح لیول سے کام کرتا ہے، کسی طرح بھی یہ انسین نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، اس کو کبھی دورے نہیں پڑے ہیں. تو اس طرح کا شخص ہونا چاہیے. اور دوسرا ہی شوڈ بی اے پائس مسلم، پائٹی، متقی، پرہیزگاری پہلے بھی ہم نے بتائی، اس کو ہم عدالت کہتے ہیں. who saves himself from evil impiety. اور وہ لوگوں میں یہ عام ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بدی اور ناپاکی سے دور رکھتا ہے. اس کے بعد آتا ہے حفظ، کہ یہی جو لوگ ہیں جن کے بارے میں جو سلسلہ روایت کو نقل کرتے ہیں، جو اس میں چین آف نیریٹرز ہے، اٹ مینس دیٹ ایوری نیریٹر آف دا چین مسٹ ہیو فرم میموری. اس کی بہت زبردست میموری ہو. یعنی یہ اوور آل لوگ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس کا حافظہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی یہ حفظ میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اینڈ ہیو اے فرم میموری whether he committed hadith to memory or preserve it in a written form. دونوں صورتوں میں کوئی یہ کہے گا کہ میں نے حدیث لکھی ہے، پھر بھی حافظہ ہونا بہت ضروری. حالانکہ کوئی شخص ہمارے سامنے حدیث رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہی اس کو لکھا جیسے اوپر والے نے مجھے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے حفظ کو کٹگرے میں لائیں گے. ہم یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ اس نے لکھی ہے یہ صحیح ہوگی، نہیں، بلکہ اس کا کیا حفظ صحیح ہے. اگر ایکچولی اس کے حفظ میں کوئی بھی خرابی ہو، اس کے باوجود کہ اس نے حدیث کس سے نقل کر کے لکھی ہوئی ہو، تب بھی ہم اس کی حدیث کو مطلب اس کو صحیح کے درجے میں کیٹیگری میں نہیں رکھیں. کسی اور کیٹیگری میں آ سکتا ہے، صحیح میں نہیں آ سکتا ہے جب تک اس کی میموری صحیح نہ ہو. اس کے بعد آتا ہے عدم شاذ. وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ شاذ نہیں ہونا چاہیے اور معلل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ 2 کیٹیگریز رہ گئی. شاذ کیا ہوتا ہے؟ which means that the hadith should not be as isolated one, or must not be in contradiction with the narrations of some other authority. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث الگ تھلگ نہیں ہے، اور ایک اور گروہ اسی جیسا چین آف نیریٹرز کا گروہ جو یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا ہے، اسی لیول کا ایک اور گروہ دوسری طرف سے دوسرا حدیث بیان کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اپوزٹ ہے، تو یہ شاذ کہلائے گا. اور جنرل کانسیپٹ لوگوں کا وہی ہے جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے یہ حدیث شاذ ہے. شاذ کا مطلب الگ تھلگ، یعنی کوئی دوسرا حدیث اس جیسا ہمیں نہیں ملتا ہے، بلکہ دوسرے حدیث اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں، دوسرے حدیث اس کے برعکس ہیں، اور وہ بھی اس میں لیول جو ہے، جو چین آف نیریٹرز کی لیول ہے، وہ ہائی لیول ہے، وہ اسی کے لیول کے برابر ہے. تب جا کے ہم اس کو کہتے ہیں یہ شاذ یہ حدیث کہلاتی ہے. that were more in number while belonging to the same group. اور دوسری بات، یعنی اس کے علاوہ اس سے زائد لوگ کوئی اور چیز بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک گروہ صرف یہ بات کر رہا ہے، بہت سارے اور گروہ کچھ اور بتا رہے ہیں، یہ گروہ کچھ اور بتا رہا ہے، تو شاذ کہلائے گا. It must not be in disagreement with an authority that has higher reputation than the one under discussion.
اور دوسری یہ بات کہ جب ہم ان لوگوں کا حدیث دیکھتے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہے دوسری حدیث روایت کرتے ہیں. ایک ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ بتا رہے ہیں، دوسرا ہے کہ ان سے اعلیٰ درجے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، تب بھی یہ شاذ کہلائے گا. اس کے بعد آتا ہے عدم اللہ، جو وہاں پر معلل، اسی سے اللہ بنتا ہے. It means that the hadith should not have any hidden defect. یعنی اس میں کوئی علت نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. حدیث کے متن کے اندر سند تو ہم نے پہلے اتصال سند ہم نے پڑھا، لیکن اب متن جو ہوتا ہے حدیث کے اصل الفاظ، ان میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، کسی نے ایسی بات بیان کر دی تو اس کو ہم اللہ کہیں گے، یعنی اس کے اندر خرابی ہے. So a صحیح حدیث is further divided into two categories. پھر ہم صحیح کو بھی دو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں based on the degree of its authenticity. یعنی اس کی authenticity کتنی ہے، اس کی مستند ہونے کی کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنے اعلیٰ درجے کا یہ مستند حدیث ہے. اس بنیاد پر ہم اس کی دو کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک ہے صحیح لذاتی ہی، ان الفاظ کو پھر سے دہرانا، آپ ان کو پڑھنا گھر میں، کچھ ادھر ادھر نہیں پڑھنا. یہ ہے صحیح لذاتی ہی، اور دوسرا ہے صحیح لغیری ہی. میں پھر سے ریپیٹ کروں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی. جیسے کہ نام سے پتا چلتا ہے صحیح لذاتی ہی یعنی جو اپنی ذات کی وجہ سے صحیح ہو. صحیح لغیری ہی کا مطلب ہے جو دوسرے کی وجہ سے صحیح کہلائے. ان کو ہم کلیئر کریں گے. صحیح لذاتی ہی، it means the most authentic hadith narrated by such a chain of narrators where every narrator right from the beginning to the end is pious and having retentive memory. صحیح لذاتی کا مطلب ہے پہلے جو ہم نے 5 جو بنیادی ریکوائرمنٹس پڑھے حدیث کے، یہ 5 سرٹیفکیٹس اس حدیث کو مل رہی ہے. مختصر آپ اس کو سمجھ لیجئے. یعنی صحیح لذاتی ہی ایسا حدیث ہے جو ہم نے یہ 5 کرائٹیریا بنائے، جو یہ 5 ریکوائرمنٹس ہم نے ابھی ڈسکس کیے، وہ 5 کے 5 سرٹیفکیٹس میں پاس ہے. یہ حدیث صحیح لذاتی ہی کہلائے گا. The chain of narrators, they are having pious character, they are having retentive memory, they have having every type of requirement جو بھی ان 5 چیزوں میں بیان کیا گیا. تو ہم کہیں گے یہ صحیح لذاتی ہی ہوگا، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے، کیونکہ یہ خود ہی اس لائق ہے کہ ہم نے اس کو صحیح قرار دیا. یہ خود ہی اگر اس لائق ہے کہ ہم نے اس کو صحیح قرار دیا تو ہو گیا لذاتی ہی. اب لغیری ہی کیا ہوتا ہے؟ لغیری ہی is a hadith which is basically حسن. جب آپ حسن پڑھیں گے، حسن حدیث، حسن لذاتی ہی پڑھیں گے تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ کل پہنچیں گے، تو وہاں پر آپ کو یہ سمجھ آئے گا صحیح لذاتی. لیکن یہاں پر صحیح لغیری ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی وجہ سے ہو، غیر کی وجہ سے صحیح کہلائے گا. اصل میں یہ حدیث حسن تھا، حدیث یہ حسن تھا، لیکن یہ صحیح بنا اس کی وجہ کوئی اور صحیح حدیث ہے، وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بولتا ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. But due to another authentic chain of narrators, this hadith becomes صحیح. اب یہی حدیث جو حسن لذاتی ہی ہے، لیکن کوئی ایک اور صحیح حدیث بالکل ایگزیکٹ یہی الفاظ ہیں دوسری چین سے، تو ہم اس کو بھی پھر صحیح لذاتی ہی کے درجے میں رکھتے ہیں. This hadith is called Sahih Lighairi because it has got grade of a Sahih hadith due to another sanad or chain. اس حدیث کو ہم صحیح لغیری ہی اسی وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ یہ خود سے صحیح لذاتی ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی وجہ سے دوسری سند جو صحیح لذاتی ہی ہے وہی الفاظ اس میں بھی ہے. تو اس حدیث کو بھی ہم اب صحیح کرائٹیریا میں رکھتے ہیں، ورنہ خود سے وہ 5 جو سرٹیفکیٹس اس کو حاصل کرنے چاہے تھے اس میں کسی ایک میں کہیں پر گڑبڑ ہے، یا کسی جگہ پر ادھر ادھر تھوڑا بہت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دو چیزوں کا ادھر ادھر گڑبڑ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ایبسولوٹلی اس کو ہم صحیح نہیں مانتے ہیں. لیکن اب ایک اور گروہ اس طرف ہے، وہ گروہ جو ہے ایگزیکٹلی سیم حدیث بیان کرتا ہے، چین آف نیریٹرز الگ ہے لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس حدیث کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں. سو اٹ از اسٹیٹس ہائر دین حسن لذاتی ہی. یہ حسن لذاتی ہی سے اعلیٰ درجے کی مانی جاتی ہے،
بٹ لیس دین صحیح لذاتی ہی، لیکن صحیح لذاتی ہی کیونکہ وہ خود سے بڑا ہے، وہ خود اپنی وجہ سے وہ صحیح ہے، اس وجہ سے اس سے تھوڑا سا سٹیٹس کم ہے، لیکن یہ حسن لذاتی ہی سے بڑا ہے کیونکہ ایک اور صحیح حدیث اس کی مستند ہونے میں اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا صحیح حدیث۔ آئی ہوپ کہ میں تھوڑا سا میرا اٹینشن کسی اور طرف ڈائیورٹ ہے، آئی ہوپ کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ مجھے اس وقت یہ پتا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی کمزوری تو نہ رہی ہو۔ اف یو ہیو گاٹ اینی کوشچن تو میں اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ یہ دوسری مرتبہ ضرور سنیں گے۔ اگر کہیں پر کوئی کوشچن آپ کو ریز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے۔